नाजरीन, मैं आपका अपना फराज परवेज़ DGA BKK 2020 पर आप सबों को खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह आपको मालूम है कि 16 जून 2021 7:45 पे राना अंजुम याकूब का माल्टन कचहरी अहाते के अंदर एक बर्बरियत ढाई गई, उनको कत्ल किया गया, एक इंसान को कत्ल किया गया। तब से लेके आज तक हमारी कोशिश है कि उस केस से मुतल्लिक हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएं, और हमारी ये कोशिश है कि हम जो मकतूल की बेवा है उनके साथ खड़े हों और उनकी मदद खुदावन आपका और मेरा जो आसमान का मालिक है वो मदद फरमाए। और हमारी ये कोशिश है कि वो जो कातिल हैं, जो मुलजिम हैं, जो अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब हो। तो इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मोअज़्ज़ज़ परवेज़ रोशन साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे लेटेस्ट जो अपडेट है वो जानेंगे। तो सर, ये सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये जानना चाहेंगे कि राना अंजुम याकूब के केस में जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हैं आज तक, वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा नैरेटिव है, जो कि राना अंजुम याकूब के कत्ल के हवाले से है, उससे हम आपको बताते रहें और अपडेट करते रहें। राना अंजुम याकूब जो था वो PTI का एक वर्कर था, जो कि जून में 16 जून 2021 को मॉडल टाउन कचहरी के हाथे में कत्ल हुआ था। और उसके जो कातिल हैं, जो नामजद किए गए मुलज़म, जिसमें शबीर है और उसका एक है इफ्राहीम है, इफ़ी जो है वो इमरान शौकत है और शौकत फजल है, इमरान फजल है, ये हैं। और उनके जो पीछे हैं मास्टरमाइंड जो 109 में वो हैं जनाब अनवर फजल साहब, जो कि भागे हुए हैं अमेरिका में, वो हैं, और उनके कुछ और भी लोग हैं। तो लेकिन आज मैं आपको, आज है जो डेट है वो है 13 जुलाई 2021। गुजरी कल 12 जुलाई को 2021 को उनकी तारीख थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, जो कि बेलों के जो उन्होंने बेल एक्सटेंड करवा ली, अपनी तस्दीक करवा ली उसमें, वो जो कि ये मुलजमान हैं उन्हें एक बार फिर ये मिल गया है चांस कि उनकी जो बेल है वो एक्सटेंड हो जाए, और वो है अगस्त 7 तक। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक 7 अगस्त 2021 को उनकी वो दोबारा उनको पेश होना है। लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प इसने एक रंग पकड़ लिया है इस केस ने। अभी आप देखें कि जो उन्होंने वहाँ पे मुचलके जमा कराए हैं बेल के लिए, मेरी इतलात के मुताबिक वो भी 2 नंबर, उस पर भी एक तहकीकात, जो रिसर्च है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो शुरू हो गई है। तो इससे तो एक और नया बाब खुल जाएगा कि ये जो कातिल हैं, जो भी नामजद हैं, मुलजमान हैं अभी, वो उनका धंधा है ये। और उन्होंने बेल एक्सटेंशन करवाने के लिए, तस्हीह कराने के लिए, एक्सटेंड करवाने के लिए जो दबाव डाल रहे हैं बड़े वकला का, यानी कि पाकिस्तान में तो होता है ना कि जैसे तो वो लोग कहते हैं जी वकील बड़ा अच्छा करो, लेकिन वो जो नवाज शरीफ ग्रुप था, ये सब दुनिया जानती है कि वो कहते हैं जी वकील ना करो, सीधा जज ही कर लो। ये आप सब जानते हैं। लेकिन अभी तक उस केस में कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। वो मॉडल टाउन कचहरी में कोर्ट में वहाँ पे उसका कत्ल होता है, लेकिन आज तक उसका कोई भी मुलज़म जो है वो नहीं पकड़ा गया। और वो बंदा PTI का था, जिसके तल्लुकात कप्तान साहब के साथ, मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ, गवर्नर पंजाब के साथ, ये हमें मिलते हैं सारे, उनके सारे सबूत मिलते हैं, जो कि निजी TV ने दिखाए भी हैं। लेकिन क्या जाने क्या खबर है कि उनको खबर भी है कि नहीं कि उनका एक जो कारकुन है वो किस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। तो जिसकी ताज़ा अपडेट है ना जी फराज साहब, वो ये है कि 12 जुलाई को उसकी डेट थी 2021 को, जो कल गुजर गया, यानी मंडे को। तो आज जब हम बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, तो आज 13 है। तो उन्होंने फिर उसे तस्हीह दे दी है, एक्सटेंड कर दिया जज साहब ने। उनका अपना कोई प्रोसीजर होगा, वो केस को बेहतर जानते हैं, उनके मामलात में हम बोलना अच्छी बात नहीं समझते, वैसे भी ठीक नहीं लगता। तो अभी जो नेक्स्ट डेट है
وہ 7 اگست ہے 2021. اس میں دیکھیں گے کہ ایک بار پھر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے بیل کو ایکسٹینڈ کرانے میں، توسیع کرانے میں، چونکہ یہ قانون کے مطابق بھی ہے کہ ان کو 3 چانس دیے جاتے ہیں کہ وہ عدالت بہتر سمجھتی ہے. نہیں سر، ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے یہ جو 302 کے کیسز ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ایک میٹر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. تو جج صاحبان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو پورا جتنا ٹائم دیا جائے تاکہ آسانی سے تفتیش مکمل ہو جائے، یا جو دیگر انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے جو انڈر پروسیس ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک اور چانس دیا جائے، یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو. چانس ہے. وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جو ملزمان ہیں وہ بڑے بااثر ہیں. ایک تو یہ بھی ہے، یہ پہلو ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، اس سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے کہ وہ جن کے سورسز نہیں ہیں. ان کے سیاسی طور پہ بھی سورسز ہیں، وہ پیسے کے اعتبار سے بھی سورسز ہیں، مذہبی طور پہ بھی ان کے سورسز ہیں، کیونکہ پیسے والے کا پاکستان میں ہمیشہ بہت سارے سورسز ہوتے ہیں اور وہ افیکٹ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ملزمان ہیں وہ کورٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں چونکہ کبھی نہیں دیکھا گا کہ جب ملزم نامزد ہو اور وہ موجود ہو کسی بھی شہر میں اور انہیں گرفتار نہ کیا جائے، تو یہ جو اتنا چانس ملا ہے کہ انہوں نے پھر ایکسٹینڈ کرا لی، تو یہ کب تک؟ تو انصاف کے لیے وہ جو بیچاری بیوہ ہوئی ہے، وہ جو اس کے بچے یتیم ہوئے ہیں، وہ انجم یعقوب کے، وہ کب تک ترسیں گے انصاف کے؟ تو یہ جو ابھی عبوری ضمانت جو اس کی ایکسٹینشن ہوئی، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کورٹ کی اماں پہ نہیں تھا، یہ اثر انداز ہوئے ہیں؟ یہ 100% ایسا ہے. جو کورٹ کو چاہیے کہ وہ کسی کو تو گرفتار کرتے، یہ آرڈر کرے کہ یار اس کو گرفتار کرے، یہ کس کیس میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور قاتل ہیں جو لوگ جن کے نام لیے گئے ہیں، جن کو ابھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپلیمنٹری میں بھی آئیں گے، جو ضمنی میں آئیں گے لوگ وہ بھی ہوں گے، اور وہ تفتیشی کیا کر رہا ہے، وہ بیچاری ڈر رہی ہے، وہ روز کہتی ہے کہ میں بڑی خوف زدہ ہوں، میرے بچوں کو خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے، اور وہ جو انویسٹیگیشن افیسر ہے وہ اس کے گھر آ کے اس کی بات نہیں سن رہا. قانون میں تو یہ ہے کہ اس کے گھر جائے، اگر وہ ڈر رہی ہے تو پرابلم محسوس کرتی ہے. تو ان کو تھریٹ تو ریئل ہے، تھریٹس ہیں. تو یہ تھریٹس پہلے بھی تھریٹس تھی نا، بندہ قتل ہو گیا، یہ آپ غور کریں. تو یہ اس کی جو ہے، آپ نے جو کوسچن کیا ہے، اس کی جو فرسٹ تھریٹ تھی رانا انجم یعقوب کی، دیٹ مینس کہ اس کو جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، نہ ہی سیریس لیا، نہ ہی اس کو بچانے میں کامیاب ہو سکے. اسٹیٹ کی تو ذمہ داری نا جی اپنے، جب وہ شکایت کرتی جی مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے اس سے بچایا جائے، تو انہوں نے کیوں نہیں توجہ دی؟ اب پھر وہ کہہ رہی ہے، خاتون کہہ رہی ہے، بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، جو مقتول کی بیوہ ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے تحفظ چاہیے. لیکن قانون کہاں سویا ہوا ہے؟ ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ایجنسیاں کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ اس کا تحفظ نہیں کر رہے؟ جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، ان کو بھی تھریٹس مل رہی ہیں. ہر روز ہمیں فون آتے ہیں جو مقتول کے جی، وہ ان کو بھی تھریٹس آ رہی ہیں. وہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں باہر نہیں نکلتی، میں ڈرتی ہوں، پتہ مجھے کوئی قتل نہ کر دے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا جی، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداروں، جو ان کا جو فرض ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، اس کو وہ فلفل کریں، اس کو نبھائیں. تو اسٹیٹ جس طرح پہلے اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی، اس بار پھر ناکام ہے. یہ ناکام ہی ہے، اقلیتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی رہے گا. یہ آپ لکھ لیں بات، کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ سینیریو بنایا جا رہا ہے، وہ اقلیتوں کے لیے بہت ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ویری ڈیفیکلٹ. ان کے لیے ہر روز کے جو مسائل ہیں نئے سے نئے وہ کھڑے کیے جاتے ہیں اور ان کو الجھایا جاتا ہے، سلجھایا نہیں جاتا. اگر سلجھایا جائے تو بہت سے مسئلے تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو ابھی سر میں دوسرا تھوڑا سا کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک نجی ٹیلی ویژن کے اوپر جو شوکت فضل ہے، اس کا ایک انٹرویو آن ایئر ہوا، وہ چلا، سب نے اگر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. شوکت فضل نے یہ کہا کہ یہ جو ان کا سیکیورٹی انچارج ہے نسیم عرف ماڑا، وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں، وہ ٹھیک نہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، انتہائی.
اب آپ کریں وہ 2 دن ہفتے میں کرتے ہیں، ایک دن ہمیں تو نہیں پتا، وہ سنڈے کو کرتے ہیں، وینسڈے کو کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا کام ہے جو بھی ہے. اب وہ اس کا سیکیورٹی کا انچارج ہے، تو اچانک پتا چلے جی اس نے 10-20 لوگ ہی مار دیے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے اور ہیں وہ 21 ان سال سے کا ہمارے ساتھ اور ہے. وہ جو ان کا وہ جو شو کر دیں گے جی یہ تو ہم نے ان کا جی اس کا جی میڈیکل لیا ہوا تھا، یہ تو میڈیکل اس کا تھا جی، اس کے مینٹلی طور پہ ریٹائر ہے یہ. تو کیا وہ وہاں پہ یہ اظہار کریں گے، یہ شو کریں گے کہ یہ مینٹلی ریٹائر تھا؟ ان کو پتہ ہے نا کہ جی یہ بندہ مینٹلی طور پہ ریٹائر ہے، یہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے، پیرالائزڈ ہے. تو یہ تو وہ جہاں کھڑا اور اس کو پتہ نہیں چلنا نا، یکدم ایسے کھول دے کلاشن کو یا جو بھی، تو لوگ تو سارے مارے گئے نا بے گناہ بیچارے. یہ سوچیں. اور اس بندے نے یہ بیان جو دیا ہے شوکت فضل نے، وہ مجھے تو وہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کو سینس نہیں ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں پیچھے کرتے، کیوں نہیں اس کو، اور انہیں کیا کوئی نیا بندہ نہیں مل رہا؟ نہیں، اگر تو وہ ذہنی طور پر بندہ درست نہیں ہے، نہیں ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نا، وہ تو پھر آپ نے شوکت کہہ رہا ہے کہ جی اس کا ذہنی توازن جو ہے ماڑے کا وہ کام نہیں کر رہا. تو آپ نے اسے 21 سال سے رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ، 20 سال سے رکھا ہوا ہے کہ وہ جناب کہ تاکہ جس کو چاہے وہ بیان جو مرضی دے دے، جس کو مرضی تھریٹ کر دے، جس کو مرضی قتل کر دے. اب آنے والے دنوں میں ہم خدشہ دار کر رہے ہیں نا. نہیں، اصل تو پھر یہ ظاہر ہو رہا ہے، ایک تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ماڑا جو ہے وہ درشنی پہلوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا اب یہ وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں، وہ کسی بھی اپنے مخالف کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ماڑے کا استعمال کرتے ہیں مسیحوں کے خلاف. 100% میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ غور سے بات سنیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا میڈیکل جو ہے وہ کروا کے رکھا ہو کہ یہ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ماڑا نسیم اختر عرف ماڑا جو ہے، تو جب وہ کہیں فائرنگ کھول دے گا کہ ان کے مخالفوں کو قتل کر دے گا تو کہیں گے اس کا تو جناب یہ ذہنی توازن درست نہیں تھا. تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا شوکت صاحب، ایسا نہیں ہوگا. آپ اب بھی پکڑے جائیں گے، پھر بھی پکڑے جائیں گے. بہتر ہے کہ اس کو سائڈ پہ کرو، بچاؤ مسیحی لوگوں کو. ان کا تو کوئی سہارا نہیں نا. آپ جو چکر دے رہے ہو، فریب کاریاں کر رہے ہو، جو ڈرامے بازیاں روز کرتے ہو، اس سے باز آؤ. کیوں لوگوں کو مروا رہے ہو؟ ابھی یہ جو اس نے کہا جی مجھے پتا نہیں چلا جی مجھے تو اب قسم بھی اس نے اٹھا لی، بائبل ہاتھ میں پکڑ کے. یہ کلام میں لکھا ہے کہیں قسم اٹھانے کا؟ جھوٹا انسان. اور خود کو یہ کہتے ہو کہ ہمیں خدا کا، ہمیں یہ خدا نے کہا. یہ خوف کرو خدا کا، ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اور اس کو فوری طور پہ نکالو وہاں سے. اگر یہ میں سب جو سن رہا ہے مجھے، جو وہاں جاتے ہیں، اگر میری ان تک بھی آواز جاتی ہے تو بھائی آپ محتاط ہو، اپنی جانوں کو بچائیں. پھر آپ روتے ہیں کہ جی حکومتیں کچھ نہیں کرتی. ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے جی. تو اس کے ہاتھ میں وہ گن ہے، وہ کلاشن کوف ہے، کچھ بھی ہے، وہ کھول دے گا تو کتنے لوگوں کو مار دے گا. آپ کو کیا اندازہ ہے کون کس کی گولی اس کے جا لگتی ہے، کس کو لگ جائے گی اس کی گولی؟ پھر آپ وہ ڈھونڈیں گے جی اس کا تو یہ میڈیکل ہے جی، یہ تو جی میڈیکل، اس کا تو یہ مفلوج ہے جی، پیرالائزڈ ہے، یہ ریٹائر ہے مینٹلی طور پہ. تو خدا کا خوف کھائیں. اسی انٹرویو کے اندر جو لاسٹ فرائیڈے کو پاکستان کے اندر نشر کیا گیا جی، وہاں انہوں نے ذکر کیا ایک بہت ہی اہم شخص کا، سلیم اقبال، جو کہ فضل ٹی وی کے ملازم ہے، عمران فضل کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، اس کے اندر کام کرتا ہے. ان کا جو بھی ریلیشن ہے، ان کا جو بھی وہاں پہ تعلق ہے. اب شوکت فضل نے یہ کہا، ذکر کیا انٹرویو کے اندر کہ یہ نسیم کے بیٹے کو، نسیم اختر ماڑا کے بیٹے کو اس نے نکالا فضل ٹی وی سے. سلیم اقبال نے تنازع یہ شو کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں تنازع شو کریں جی، سلیم اقبال نے نکال دیا. سلیم اقبال وہ چینل کا مالک تو نہیں ہے. فرسٹ کوئی اتھارٹی تو ہوگی نا. سنیے نا جی. دوسرا یہ بات ہے کہ سلیم اقبال جو ماڑا ہے اس نے قتل کیا رانی انجم کا، بیٹا اس کا نکالا ہے سلیم اقبال نے. تو اس نے رانی انجم کو کیوں مار دیا؟ اسے تو سلیم اقبال کو مارنا چاہیے تھا نا. یہ بھی دیکھیں نا ذہنی کفیت. اصل جو نکالا ہے سلیم اقبال نے اس کے بیٹے کو، اس کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا، اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا، اس پہ کوئی فائرنگ نہیں کر رہا، اس کو کہیں مروان. ہم تو ایک خدشہ پیش کر رہے ہیں نا، اپنی رائے دے رہے ہیں نا.
اب وہ جیسے شوکت نے کہا جی کہ اس نے کہا ہے، اس کے کہنے پہ اس نے نکالا اس کو، سلیم اقبال کے کہنے پہ، تو جھگڑا تو پھر سلیم اقبال کا اور نسیم اختر ماڑا کا ہوا نا. تو رانا انجم یہ کو صرف درمیان میں لے کیس کول جانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا، ایسے نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایجنسیوں نے، اداروں نے، عدالت نے قانون کے تحت چلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ الجھانے کی کوشش کی گئی ہے نا کہ جی بھائی مالک بھی کوئی اور ہے، چلو یہ ایڈمنسٹریشن میں ہوگا، ایڈمن میں ہوگا، اسے نکال سکتا ہوگا، ہمارا میں نہیں پتا، لیکن بھائی جھگڑا تو پھر نسیم کا اور سلیم کا ہوگا نا، سلیم اقبال کا. اب دشمنی بنتی ہے، رنجش بنتی ہے، جیلسی بنتی ہے، وہ تو اس کے ساتھ بنتی ہے، نہ کہ رانی انجم کے ساتھ بنتی ہے. انہوں نے اپنی رنجش جھگڑا ان کا ہے، لڑائی ان کی ہے، اس کے بیٹے کو نکالا گیا ہے، فائر اس کو 4 لگ گئے ہیں، رانا انجم کو. ویری سوچنے والی بات ہے. اب لوگوں کو بھی چاہے نا اپنی رائے دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ سلیم اقبال کا کردار کیا ہے، اور ابھی تک یہ بھی کہیں نامزد نہیں ہے، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے شوکت کہ جی اس نے نکالا ہے اس کو. اب غصہ اس پہ ہے تو اس میں رانا انجم کدھر آ گیا؟ یہ الجھانے والی، یہ ادھر ادھر گھمانے والی، لیکن ایسا نہیں ہوگا، حقائق سامنے آئیں گے اور یہ خون بولے گا، اس کی قبر بولے گی، وہ ماڈل ٹاؤن کچہری بولے گی اسے کس نے مارا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، آواز آئے گی، ججوں کو آواز آئے گی، جو ججز بیٹھے ہیں وہاں پہ، جو قاضی بیٹھے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا، اس کا خون ان کے کانوں میں آواز آئے گی کہ رانا انجم کو کس نے قتل کیا. یہ ایسے معافی میں کلام میں بھی لکھا ہے سر. اور دوسرا کوئی جہاں مرضی بھاگ جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی جان بچ جائے گی یا اس کا کچھ ہے. جو پاکستان میں لوگ وہ بھاگنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، نہیں بھاگنے والے جو ہیں ان کا تو جتنے ہمارے ناظرین آپ سن رہے ہیں جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ اگر آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کورٹ کو فیس کریں، وہ اپنا جو فیئر ٹرائل ہے اس کو فیس کریں، تو بہت ہی ایک آسان حل ہے. جو مدعی ہیں اگر ہماری ویڈیو کو سن رہے ہیں، رانا انجم یعقوب کی بیوہ، ان کے خاندان والے، تو پاکستان کے اندر ایک سٹاپ لسٹ ہوتی ہے. یہ ECL ایک اور چیز ہے، پاکستان کے اندر ایک سٹاپ لسٹ ہوتی ہے جو کہ FIA، نیب اور پولیس کے اختیار میں ہوتا ہے. اگر آپ ان میں سے کوئی ادارہ لکھ دے یا آپ ان کو اپروچ کریں کہ جناب یہ ہمارے ملزم ہیں، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ سٹاپ لسٹ کے اندر ان کا نام آ جائے گا. ECL تو بہت بعد کی ایک چیز ہے، لیکن ان سے یہ ہے کہ آپ کے ملزمان کو روک لیا جائے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے سٹاپ لسٹ. وہ پاکستان کے جو FIA ادارہ ہے، آپ ان سے رابطہ کریں پولیس کے تھرو، امید ہے ہو جائے گا. یہاں سر ایک اور بات ہے، ایک اور ملزم ہے جو اس وقت امریکہ کے اندر بیٹھا ہے، اس کا نام ہے انور فضل. تو اس میں امریکن گورنمنٹ یا کینیڈین گورنمنٹ کیا اس کو ڈپورٹ کریں گے، یا وہاں کوئی شہری یا جو مقتول ان کی بیوہ کوئی اپروچ کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کو تاکہ ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے، فیئر ٹرائل کو فیس کریں؟ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، اب جو مقتول کا خاندان ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے لواحقین ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو یہ حق جاتا ہے کہ وہ اس کے قتل کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ تمام کوششیں جو ہے نا وہ جاری رکھیں اور کریں. اور اس کے لیے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں پوری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، جہاں جہاں بھی، دبئی میں، ابو ظہبی میں، یہ ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے خاندان نے، اس کی بیوی نے، تمام اداروں کو اس نے مطلع اس کو آگاہ کر دیا، انفارمیشن ان کو دے دی ہے. مقتول کی بیوہ نے جو بیچاری سونیا بہن ہے، اس نے یہ ساری درخواستیں امریکن ایمبیسی کو اسلام آباد میں بھی دے دیا کہ اس کو واپس لایا جائے. اور جو سب سے بڑا امریکن ادارہ ہے امیگریشن کا، جو کہ سیکورٹی ہوم لینڈ ہے، اسے کہتے ہیں سیکورٹی ہوم لینڈ، اس میں بھی اس نے درخواست دائر کر دی ہے کہ اس کو فوری طور پہ پکڑ کے اس کو، اور اس نے
وہاں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے، پاکستان کی ایمبیسی جو کانسلیٹ ہے نیو یارک میں، اس میں بھی اس نے اپنی درخواست دائر کر دی ہے، اور کینیڈا کی جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو بھی اس نے اطلاع کر دیا ہے، جو کہ انہوں نے ہمیں ارسال کی ہے، اس کی فیملی نے ہمیں وہ چیزیں بھیجی ہیں، چونکہ انہیں وہاں پہ ایک امریکن سٹیزن کی ضرورت تھی، تو ہم اس کا نام تو نہیں بتا سکتے، نہ بتائیں گے، لیکن اس نے جو مہربانی کی ہے اس بیوہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے، جو مقتول کی بیوہ ہے سونیا، اس کی بچوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ان کی مدد کی ہے۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان صاحب کو جنہوں نے مدد کی ہے۔ تو جو ان کے پاس جو ان کو فیڈ بیک ہوا ہے، جو ان کو ای میلز آئی ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ وہ پڑھ دیں تاکہ ہمارے تمام سبسکرائبرز، ناظرین یہ جان سکیں، یہ سن سکیں کہ اب تک کی اس کی اپڈیٹ کیا ہے، اور کتنی جلدی انور فضل کے، جو کہ کسی بھی امریکہ کی کسی ریاست میں ہو سکتا ہے، مشیگن میں ہو، نیو یارک میں ہو، فلڈلفیا میں ہو، جدھر بھی کہیں ہے، اس کو جلد از جلد گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وہ امریکن گورنمنٹ وہ کرے گی، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ ہم آپ سب ناظرین کو، ہمارے جو سننے والے ہیں DGA BKK 2020 کو، لبرٹی کارنر کو دیکھنے والے ہیں، وہ یہ خوشخبری بہت جلد سنیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں کہ ان اداروں نے وہ جنہوں نے کیا ابھی تک کی کارروائی کی۔ میں اداروں کی ابھی جو کارروائی وہ تو نہیں پڑھنا چاہوں گا، لیکن وہ جو کمپلینٹ ہے میں چاہوں گا کہ وہ جو ایک سبمٹ ہوئی امریکن نیشنل نے کی، اس خاندان کے ساتھ جو رابطے میں ہے، اور یہ ہمیں انہوں نے ارسال کی کہ یہ آفیشیلی انہوں نے یہ سبمٹ کر دی۔ یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے وہاں پہ سبمٹ کیا، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کو علم ہو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے ملزمان ہیں ان کو brought to the justice۔ تو یہ بھی کوشش کریں پروڈیوسر صاحب کہ اگر آپ ان کو دکھا سکے اسکرین پہ تمام چیزوں کو، تو یہ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہوگا، تاکہ لوگ غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہمارا ان سے کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، ہم صرف حق کے لیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کو وہ چیزیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کیا وہاں پہ کمپلینٹ کی ہے، اور میرا ماننا ہے، میرا یقین رکھنا ہے، ایمان ہے کہ جو ان کو کوئی درخواست جاتی ہے اس پہ ضرور عمل ہوتا ہے۔ جی فراز صاحب۔ یہ جی ڈیٹڈ ہے جولائی 3 2021۔ ڈیئر USCIS اسٹاف، میں ان کا نام یہاں پہ ہائڈ کر رہا ہوں کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ۔ IM who is in frequent contact with the churches in Pakistan via the internet and the cell phone. It is very concerned about the alleged murderous actions taken by a man who possess as a Christian pastor and who is seeking immigration status here in United States. It is alleged that this man named Pastor Anwar Fazal, chairman of Isaac TV, and who is politically connected in Pakistan, has masterminded the murder of Rana Anjum Yaqub, a Christian rising political PTI. Mr. Yaqub's wife is now afraid for her life and that of her 4 children. Before his death, Mr. Yaqub recorded a conversation between himself and the someone calling Naseem Akka Mara to announce that he had been offered 1.5 million rupees to kill Mr. Rana Anjum Yaqub. Naseem refused the offer by Pastor Anwar Fazal and his brothers, but believed that someone else would accept the money and that Mr. Rana Anjum Yaqub's life was at risk. On June 16, 2021, a Pakistani Christian, Rana Anjum Yaqub, was assassinated by a so-called herd of pastors. These pastors, Anwar Fazal, Shaukat Fazal and Imran Fazal, in Model Town, Korat, Lahore, Pakistan. Please find attached the following documents. First, Mr. Yaqub recorded a conversation between himself and someone calling. Second, Mr. Anjum first informed application after the phone call. Third, police report after murder Mr. Anjum Yaqub. Fourth,
request application from widow of Mr. Anjum and children to take necessary action to deport Mr. Anwar Fazl. Fifth, pictures of Pastor Anwar Fazl, mastermind, the murder of Rana, Mr. Anjum Yaqub. Mr. Rana Anjum Yaqub is now dead. His family is living in fear, and the request that please deport Pastor Anwar Fazl so justice can be done sincerely. This is the application and the complaint that has been submitted to the Home Security in United States of America. جی سر، یہ وہ ایک درخواست ہے جو امریکہ کے ہوم سیکیورٹی کو جمع کروا دی گئی ہے مقتول کے خاندان کی طرف سے. جی، ہوم لینڈ جو سیکیورٹی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس میں، اور جو ایک دوسری ہے وہ بھی جو ہمارے پاس پہنچی ہے تو وہ بھی دکھا دیں ذرا ان کو سب کو، جو کینیڈا کے بارڈر کے اوپر ہے، بارڈر امیگریشن جو ہوتی ہے، ان کی سروسز ہوتی ہیں امیگریشن کی، ان کو بھی دائر کر دی گئی ہے تاکہ وہ وہاں مفرور جو ہے وہ وہاں نہ پناہ لینے پائے کینیڈا میں. تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا پڑھ کے سنا دیں. یہ جی کینیڈین جو بارڈر ہے جو واچ کرتا ہے، ٹپ جو ریسیو کرتے ہیں، سبمیشن سکسیزفلی. تھینک یو فار یور سبمیشن. پلیز کیو quote this reference on any further submission of additional information. This number is very important to link the additional information to the existing file. یہ فائل نمبر ابھی ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ڈاکیومنٹ آپ کو ہم نے پڑھ کے دکھا دیا ہے، اور یہ جس ادارے کو دیا گیا ہے وہ CBSA بارڈر واچ ٹپ لائن، کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی. تو یہ دونوں ممالک کے اندر یہ درخواستیں جمع ہو چکی ہیں. میں پروڈیوسر صاحب سے یہ کہوں گا کہ کائنڈلی اس ریفرنس نمبر کو ہائڈ کر دیں، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، تو وقت آنے پر اس کو بھی ہم پبلک کے ساتھ شیئر کریں گے. جی سر، یہ دو بہت ہی ایک اہم پیش رفت جو مقتول کے خاندان کی طرف سے ہوئی، اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا دونوں حکومتوں سے، ریاستہائے متحدہ امریکہ سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، اور کینیڈین گورنمنٹ سے، کہ جو امریکہ ہے ابھی تو ہمیں معلوم ہوا ہے، یہ مبینہ طور پر ہمیں شک بھی ہے، اور یہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ ابھی تک امریکہ میں ہے. تو امریکن گورنمنٹ فوری طور پر اس کو گرفتار کرے، اریسٹ کرے، اور پاکستان امبیسی کے اس کو سپرد کرے، حوالے کرے، تاکہ پاکستان امبیسی جو ہے فوری طور پر اس کا ارینجمنٹ کرے پاکستان واپس لانے میں، تاکہ جو فیئر ٹرائل ہے، جو ٹرائل ہے اس کا بھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، انٹرم بیلوں کی بڑھ رہے ہیں، تاکہ اس میں شامل ہو سکے. ان کے پاس ایک چانس ہے نا کہ وہ انویسٹیگیشن میں آئے اور وہ بتائے، اگر وہ بے گناہ تو بتائے نا. لیکن جو مقتول کی بیوہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے خامد کا یہ قاتل ہے، تو اس کو تو ریاض سننی چاہیے نا، اس کی عدالتوں کو بھی، اداروں کو بھی. جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے بڑے آنریبل ہیں، بڑی ان کی عزت ہے، تو اپنی عزت کے لیے، اپنے قوانین کی جو ایک اس کا پاس رکھنے کے لیے، ان کی گلوریفائی کرنے کے لیے اس کو چاہیے نا کہ وہ اس کو جلد از جلد لائیں. اور یہ ساری چیزیں امریکن امبیسی کے نوٹس میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی، اور جو پاکستان امبیسی ہے امریکہ کے اندر، جو اس کے کونسلیٹ ہیں نیو یارک کے اندر اور دیگر جگہوں پر، ان کو بھی ساری یہ خبر پہنچ چکی ہے. تو وہ بھی امبیسی کے ذریعے گئی ہے. تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں ان سے کہ وہ جلد از جلد اس بیچاری کو انصاف کی خاطر اپنے اداروں کو ایکٹیو کریں. جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہ بھی ایکٹیو ہو، اور جہاں بھی وہ ہے وہ ان اداروں کو، ایجنسیوں کو ریکویسٹ کریں کہ انور فضل کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے، اور پاکستان امبیسی کے حوالے کریں، ان کے سپرد کریں، تاکہ وہ جو بقیہ کارروائی ہے اس کو وہ کمپلیٹ کریں. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی اس کیس کے حوالے سے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور تمام ناظرین کے بھی لیے تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ تمام اپڈیٹ سے اپنے مفید ہو رہے ہیں، انفارمیشن لے رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے ہم تمام ان حقائق کو آپ کے سامنے لے کے آئیں، اور جو قاتل ہیں، جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں، اور جو نامزد ملزمان ہیں
اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ کورٹ کا کام ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تمام حقائق و انفارمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہوں گا، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. یہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، یہ تمام تر انفارمیشن وہ خاندان، مقتول کا جو خاندان، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جو مقتول کے خاندان کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں لیگلی، کہ وہ جہاں جہاں ان کے ملزمان کو پکڑنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں خاندان سے ملی یا ان دوستوں سے جو ہمارے چینل کو بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں رانا انجم یعقوب کے کیس کے حوالے سے. تو ہمارا ذاتی اناد کسی سے کوئی نہیں، ہم مقتول کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، بیوہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں وہ اپنے کردار، کیفر کردار کو پہنچے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو بااثر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ کورٹ پہ اثر انداز ہوں، وہ مقتول کے خاندان پہ اثر انداز ہو، اور یہ رانا انجم یعقوب کا قتل بھی کہیں بہار کلونی اور ماڈل ٹاؤن کچہری کی فضاؤں میں اڑ نہ جائے. ہمارے ساتھ رہیے، اور DGA BKK 2020 کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پاکستانی مسیحیوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو تمام حقائق سے آپ آگاہ ہو سکیں. خداوند آپ کا مددگار ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. خدا حافظ. لبرٹی کارنر میں پرویز روشن ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. آپ نے ٹائم دیا اور یہ ساری بات سننے کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ.